बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूं रोज़ मेरा शौहर नंद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाता। जब मैं दिन भर काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे मिठाई खिलाता और कहता, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं जुमेरात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके यूं ही लेटी तो मेरी शादी को चंद माह हुए पहले मेरे साथ मेरा शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देता था, मेरी कोई बात भी नहीं सुनता था। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मिठाई कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी। अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक छापर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए? मैं हैरान परेशान, वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले, और मेरा शौहर इनकी मर्जी के बिना सांस भी ना ले। वो कैसे मेरे लिए इनसे छुपकर मिठाई ले आए हैं? मुझे बात कुछ हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह मेरी आँख खुली, मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई, मुझे सास ने घूरी से नवाजा, जैसे ना जाने मैं क्या करके आई हूँ। इतनी देर से क्यों उठकर आई हो? मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया। मैं देर से क्यों उठी? मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझे बातें सुनाने लग गई, मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर असाम के बारे में पूछा तो वो चले गए हैं। तो और क्या, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता? मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हट के लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि साम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को मैं किचन के सारे काम ख़त्म करके मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिला वजह तो ये सब कुछ नहीं पूछ सकती। मुझसे इनकी बातों का जवाब देकर मैं कमरे में आ गई। सामने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई, वो मुझसे नाराज़ नहीं हैं। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी। वो मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, ये सारे ऐसे क्यों मुझे देखते हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे इनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे इनकी बातों पे गुस्सा भी आता और अजीब भी लगता। वो बदलने लगे थे और शाम का ये बदलाव मुझे डराने लगा। ना जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने इन्हें देखा। वो मुझे
دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں، پر میں سو گئی گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی، میری طبیعت عجیب ہو گئی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، میں نہ اٹھ سکی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی ناند کو کافی بار آوازیں دیں، پر اس کا تک شاید میری آواز نہ گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھیں اور ان تک میری آسانی سے آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہی تھیں، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ آپ کیا بات کر رہی تھیں؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ فاق ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے میں نے اس کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ ماں بیٹی، مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی، میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے شوہر اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں، پر مجھے یہ شک ہونے لگا یہ بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میری نند اور ساتھ کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ ہر روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی تھی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا، مجھے سکون سا ملتا جب میں وہ مٹھائی کھاتی، پر صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات تو میں نے نوٹ کی، جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی، میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، عصام آ جاتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھا بھی نہیں، شاید عصام کو یہی لگا میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گئے تو تھوڑی دیر بعد مجھے نند بھی ادھر پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی، نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عصام بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ بھی آفس سے آئے ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج آپ لیٹ آئے آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کام زیادہ تھا، وہیں کھانا بھی کھا لیا تھا۔ انہوں نے بھی بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا، پر وہ اصرار کرنے لگے میں کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی کی رکھ دی۔ انہوں نے بھی پھر مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ عصام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے عصام سو نہیں رہے، بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتیں لگا ہوا ہے۔ میرے پاس مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ مجھے باتوں کی سمجھ آئی۔ اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کہ کوئی بول رہا ہے، باتیں کرنے لگا ہوا ہے۔ صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔ عصام کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر
فوراً سے کال کٹ کر دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کس سے باتیں کرتے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میری بات سن کر سام ایک دم سے گھبرا گئے۔ ان کا رنگ فاق ہو گیا۔ میں نہ سمجھی، انہیں دیکھا کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ ایسے گھبرا گئے جیسے چور چوری کرتے پکڑا جانے پر یوں گھبراتے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہوا ہے۔ اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ کھڑی اکھڑی رہی۔ مجھے بہت عجیب لگتا اب اپنی ساس کا رویہ۔ وہ ہی میری ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھیں، میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھیں۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا، میرے ماں باپ انکار کر دیتے، یا نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے، رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے گئیں۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہو گئے۔ مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی، میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے؟ کچھ دن بعد میری ساس پھر سے آ گئیں اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی ہی بہو بنانا ہے۔ وہ کہتی ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہیں، پر یہ نہیں کہ میں جان سکی وہ باتیں کیوں کی تھیں انہوں نے۔ پر شادی کے شروع کے دنوں میں اچھی تھی میرے ساتھ، اب یہ اچانک اتنا بدل گئی تھی کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے شوہر پر کیوں شک نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے اپنی ماں سے بھی لڑ لیتے ہیں، اور میں ان پر ہی شک کرتی ہوں۔ میں لاؤنج میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصے میں بولی، بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلیوں پر نچارنا چاہتی ہو، یہ نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں یہ جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو، اس سے پریشان کر رہی ہو، یہ تمہارے سارے ڈرامے ہیں۔ نہ جانے میری ساس کیوں بول رہی تھی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، اسی لمحے عصام آ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا، جیسے وہ نہ روکتا تو وہ کوئی بہت بڑا راز بتا دیتی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، میرے پیچھے پیچھے عصام بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، میں کچھ جانتی نہیں تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور مجھے اپنی ساس کی کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی، میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں؟ اکثر اب میری ساس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتی، کبھی میرے کمرے سے میری کوئی چیز اٹھا کر لاتی، کبھی کوئی۔ میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے عصام سے ان کی جلدی آنے کی وجہ دریافت کی، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے، میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ اگر مجھے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی، میں نے آنا تو گھر ہی تھا، اور لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں رہا، تمہیں پہلے تو بڑے شوق سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی، میں تو اب بھی کھاتی ہوں، میں یہ کہہ کر آج جی بھر کے کھانے لگی، پر جیسے جیسے وہ میں کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی ہے، پر اس وقت تک میں
مجھ میں ہمت نہ رہی تھی میں آنکھیں کھولوں۔ مجھے اتنے سکون کی نیند آ رہی تھی کہ میں دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر اس وقت سونے کے لیے بے تاب تھی۔ تکیے پاس سر رکھتے ہی مجھے سکون سا ملا۔ اس وقت مجھے کوئی غرض نہیں تھی کہ کمرے میں کوئی لڑکی آئی ہے یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا کہ وہ لڑکی میرے کمرے میں کرنے کے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ آج اٹھ کر میں یہی سوچنے لگی، آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی؟ سارا دن میرا اسے پریشانی میں گزر گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سے میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے وہ کھانی شروع کی تھی صرف سارے ہی بدل گئے ہیں۔ میری ساس نند کا میرے ساتھ رویہ بدل گیا ہے اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا ہو گیا ہے۔ رات کے وقت جب احسان مٹھائی لائے میں نے سوچا منع کر دوں، پر میں نہ کر سکتی۔ جتنے پیار سے وہ مجھے دے رہے تھے وہ مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے، میں تکیے پر سر رکھے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ پہلے احسان نہ جانے کس سے کیا کیا باتیں کرتے رہے، پھر کچھ سمجھ نہ آئی، وہ انگلش میں لگے ہوئے تھے۔ میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی رہی اور مجھے سچ میں نیند آنے لگی۔ جب کافی رات ہو گئی، رات کے 12 بجے کا وقت تھا، کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ احسان نے اس سے جو بات کی وہ سن کر مجھے یوں لگا کسی نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا۔ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ سوئے ہوئے بھی مجھے ایک پل کے لیے احسان سے نفرت ہوئی۔ وہ شخص کون سی دوائیوں کی بات کر رہا تھا، مجھے یوں سمجھ نہ آئی۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا، مجھے بازو پہ چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح بھی کانپ گئی اور جیسے ہی مجھے اس نے انجیکشن لگایا مجھے یوں لگا کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میرا دل کیا میں چیخنے لگوں چلاؤں، میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں برداشت کیے لیٹی رہی، نہ جانے مجھ سے احسان کیا چاہتا تھا اور یہ سب کیا تھا۔ صبح میں اٹھی، دیکھا میری آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ آج میری حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے احسان کچھ چھپا رہے ہیں۔ احسان ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی کچھ چھپا رہی ہے۔ یوں احسان بھی مجھ سے چھپا رہے تھے اور یہ سب نہ جانے کیا میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے، مجھے کون سے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے نہ جانے کتنے وسوسوں نے گھیر لیا۔ مجھے نفرت ہونے لگی اپنے شوہر سے۔ میرا دل کرنے لگا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر ابھی کے ابھی اپنے گھر چلی جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی۔ پورا دن میں کمرے سے باہر نہ نکلی۔ رات کے وقت جب احسان گھر آئے میں نے ان سے بھی کوئی بات نہ کی۔ ان کا رویہ بھی آج میرے ساتھ عجیب تھا، مجھ سے کوئی بات نہ کی، نہ میں نے بلایا۔ اچانک میری نظر احسان کے بازو پر گئی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میں نے کوشش کی پوچھوں ہاتھ پر کیا ہوا ہے، مٹھائی کیوں نہیں لائے، پر مجھے کل رات یاد آ گئی۔ میرا دل کیا پوچھوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ 2 مرتبہ کوشش کی پر بلا کر خاموش ہو گئی۔ اگر میں غلط ہوئی تو کل رات جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ بھی سوچنے لگی۔ احسان یوں اچانک کیوں بدل گئے تھے، کچھ تو ان کے دماغ میں بھی چل رہا تھا، وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ اگر کل رات میں نہ سب کچھ دیکھتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی، پر میں عجیب سی ہونے لگی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ مجھے یوں لگتا میرا سر ابھی پھٹ جائے گا۔ میں سارا دن پوری رات بے چین رہتی، میرا دل بھی گھبراتا۔ احسان اب رات کو دیر سے گھر آتا اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ جس دن احسان کمرے میں نہ آتے میری طبیعت بہت خراب ہونے لگتی، جیسے مجھ پر وہ لوگ کچھ کر رہے ہوں۔
آج بھی کافی رات کو کمرے میں آیا۔ سام کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے بات کروں تو جواب نہیں دیتے۔ کچھ حال پوچھا ہے؟ میرا سارا دن کتنی طبیعت خراب رہتی ہے۔ میں نے آج غصے میں تنگ آ کر کہہ ہی دیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ میں نے دیکھتی رہی۔ وہ مجھے بنا جواب دیے ہی وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنی ناند کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ اس نے کہا لنچ کر کے ہی جاتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورینٹ میں چلے گئے۔ میری نظر اچانک سے سامنے والی ٹیبل پر گئی۔ میری آنکھیں وہیں پتھرا گئیں، وہاں سے فوراً نکل آئیں۔ میرا دل کیا سام کو گولی مار دوں۔ یہ تھی اس کی سچائی۔ اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مطلب اس رات آئی تھی کمرے میں لڑکی۔ مجھے یقین ہو گیا۔ گھر آتے ہی میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ سام مجھے دھوکہ دے رہے تھے، مجھے استعمال کر رہا تھا۔ رات کو سام آیا۔ آج اس کا موڈ پہلے کی طرح ہی تھا۔ میرے لیے مٹھائی بھی لایا تھا، پر میں کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا ہوا ہے؟ بتائیں، اپنی سچائی کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ وہ مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ کمرے کا کیا حال بنا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سام نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی سام اتنی آسانی سے بتا دیں گے۔ وہ بھی میں ایک بار پوچھوں گی۔ میں نے غصے میں پوچھا، کیوں ملا کر کھلاتے تھے؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے گھورا، سام میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں۔ مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گیا۔ میری سچائی میرے بارے میں اور وہ بھی تم جانتی ہو؟ مجھے پر ہنستے ہوئے بولے، تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی، پھر میرے بارے میں کیا جانتی ہوگی؟ جانتی ہوں اپنے بارے میں۔ اچھا چلو یہ مان لیا تم میرے بارے میں جانتی ہو۔ اپنے بارے میں پہلے تو بتاؤ کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، یا پھر میں اپنی زندگی کو کوئی راز نہیں جانتی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا؟ اور کون تھی وہ لڑکی جس سے آپ بلاتے تھے؟ مجھے نیند والی دوائی کھلا کر بتائیں۔ وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ نہ، اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ اور تم بارے میں یہ جانتی ہوں، تمہارے ماں باپ کیوں نہیں تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو اور وہ کہتے تھے کہ تم نے جلدی ہی پاگل ہو جانا ہے۔ جو بھی شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میری ماں بھی پھر تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ میری ضد پر تمہیں میری ماں نے اس گھر میں بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند آنے والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تھوڑی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا، مر جاتی تم اگر نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی علاج کرنے آتی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آئی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں۔ وہ جہاں کیا کر کے جاتی ہے وہ
ही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी और अम्मी दिला रही थी कि हाथ पे हाथ रख के तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोज़ाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता था कि वो कहती थी तलाक दे दो इस बीवी को, क्यों साथ रखा हुआ है। पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफ़रत करती हैं क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं। कैंसर है तुम्हें, इस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे मर जाना है तुमने। अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें। इस वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था हम ख्याल रख लेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। साम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। साम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल क्या ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी और वो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रख कर बिना बताए मुझ में परेशान ना हूँ मेरा इलाज करवा रहा था। मैं इसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने इससे रोते हुए वादा किया कहता कभी मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिया। जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। सामने मुझे दिलासा दिया।